You are watching Alajal TV HD. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुकन गुज़ार मिंबर सलोनी वाइम अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेहमान रमज़ान में आज भी हर रोज़ की तरह बहुत ही उम्दा शख्सियत, बेहतरीन, मैं यूँ कहूँ कि एक दबंग किस्म के इंसान, ना डर, दलेर किस्म के इंसान, कि जिस भी टीवी चैनल पे गए हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की उन्होंने वकालत ही बयान की है। आज का जो हमने उन्वान रखा है वो उन्वान है जी इल्म व इरफ़ान। इंशाअल्लाह आज आपको बताया जाएगा इल्म व इरफ़ान में फ़र्क क्या है, और उसके बाद कुरान हकीम की निगाह में इल्म व इरफ़ान है क्या, और फिर आइमा अलैहिमुस्सलाम की निगाह में इल्म व इरफ़ान की हैसियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाह। हर रोज़ की तरह मैं फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और अलजल टीवी नेटवर्क भी, अल्लाह सलामत कि रखे आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हो। आज किबला हमने उन्वान रखा है जी इल्म व इरफ़ान। जो आज का पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बुनियादी सवाल ही बनता है कि इल्म व इरफ़ान में फ़र्क क्या है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उस पाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर जो हमारे लिए वजह इज़्ज़त व इफ्तिखार है। बेशक जनाब सैयद अली आबिद साहब अलजल के इस पाकीज़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने बहुत ही उम्दा, आला और बड़े ही हसास मौजू का चुनाव किया है कि इल्म व इरफ़ान। देखने में ज़ाहरी तौर पर दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का फ़र्क है। इसे मैं यूँ कहूँगा, इल्म का पहला लफ्ज़ भी आइन है, इरफ़ान का पहला लफ्ज़ भी आइन है। अब ये मेरे अल्लाह ने मुंतखब किया है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात को, आपके इस्म को, कि कायनात की हर अहम तरीन जो चीज़ है वो ऐन से शुरू हो रही है। अब ये एक अलग मौजू है। मिसाल के तौर पर इल्म अली की ऐन से है, इरफ़ान अली की ऐन से है, अदल मेरे मौला की ऐन से है, ठीक है, अक्ल मेरे मौला की ऐन से है। अगर अक्ल से अली की ऐन निकाल दें तो उसको कुल हो जाए, अदल से अली की ऐन निकाल दें तो वो अदल मुकम्मिल ना हो। यानी हर जगह पर उस हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई साबित हो रही है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। अब आते हैं मौजू की तरफ। इल्म जो है ये एक ऐसी कसौटी है, एक ऐसी शनाख्त है, एक ऐसा वसीला है, एक ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी सिरात है कि जो हमें मंजिल सहिया तक या मंजिल तक सही तौर पर पहुँचाने का एक अब्दी वसीला है। माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर वो अल्लाह जिसे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह भी अपनी मारिफत, अपनी तौहीद के लिए इल्म को मुंतखब करता है कि अगर आप इल्म के ज़रिए से मुझे पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप जल्द अज जल्द मुझ तक पहुँच सकते हैं इल्म के ज़रिए से। सही। अब इल्म, तौरात इल्म, ज़बूर इल्म, इंजील इल्म, अल्लाह का कुरान इल्म, सहाइफ़ अंबिया इल्म, निज़ाम शमसी इल्म, इल्म रिसालत अलग, इल्म नबुव्वत जो है, इल्म रिसालत जो है, इल्म रूहानियत जो है, इल्म फ़ल्कियात जो है, इल्म शम्स व कमर है, वगैरह वगैरह, इल्म रज्जाल, फिर इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म मंतिक, फ़लसफ़ा, ये सारे उलूम जो है। बहरहाल जो भी हमने चीज़ हासिल करनी है, अगर इल्म के बग़ैर हासिल की जाए तो एक जहालत है। यानी अकीदा भी वो कामिल है जो इल्म के साथ। अगर अकीदे में इल्म शामिल नहीं है तो फिर वही बात है कि अपने हाथों का बनाया हुआ ही खुदा माना जाता है, जबकि खुदा वो होता है जो हर चीज़ को खल्क करे, जो किसी चीज़ से खल्क हो वो खुदा नहीं होता। अच्छा, अब इल्म एक रास्ता है, इल्म एक सही है, इल्म एक वसीला है, इल्म एक हकीकत है, मगर इरफान क्या है? इल्म और मिसाल का मैं एक जुमले में आप तक और अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ अलजल की इस पाकीज़ा रमज़ान ट्रांसलेशन में, और वो ये है कि खुदा एक है, ये इल्म है। बिल्कुल सही। खुदा एक है, ये हमें इल्म बताता है।
خدا ہے اور ثابت ہوتا ہے، یہ عرفان ہے۔ واہ، یعنی کسی چیز کی تھیوری کا نام علم ہے، کسی چیز کے پریکٹیکل کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفان ہے۔ عرفان کیا؟ اب ہم تھیوری سے پریکٹیکل تک جائیں گے، مگر اس سے ہم تھیوری کا انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تحریر سے تقریر، جیسے کہتے ہیں کہ تقریر بہہ جاتی ہے، تحریر رہ جاتی ہے، اسی طرح علم و عرفان کا حسین امتزاج ہے آپس میں۔ اگر ہم صرف علم رکھیں گے تو معاف کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا مگر ابلیس کے پاس عرفان نہیں تھا۔ عرفان نہیں تھا۔ یا سے یوں کہیں کہ ابلیس ایک عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ عارف نہیں تھا۔ ابلیس کے علم میں تھا کہ یہ خدا ہے، مگر وہ عرفان اور ادب اس میں نہیں تھا کہ حکم خدا کی تمکنت کیا ہے۔ آگے ہم منظر پہ چلتے ہیں۔ آدم صفی اللہ کو مقدم کیا گیا علم کی وجہ سے۔ کیا کہیں؟ اب ایک منزل پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے۔ اور پھر سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے، اس میں اللہ دوسرے انداز سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، وہاں خلیفہ کا ذکر ہے، یہاں خلق کا ذکر ہے کہ کیسے خلق کیا گیا، اس بشر کو طین سے کیا گیا، تو یہ نون طین، مٹی سے۔ اب مجھے پتہ چلا جناب علی عابد صاحب کہ پورے قرآن میں میرے نبی کے لیے لفظ خلق استعمال کیوں نہیں ہوا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ رَسُولًا، یہاں کیا کہا گیا کہ ہم نے نبی کو ارسال کیا ہے، یہاں بھی بھیجا ہے وہاں بھی بھیجا ہے، لفظ خلق استعمال نہیں ہوا۔ آل محمد کے لیے پورے قرآن میں کہیں لفظ خلق نہیں استعمال ہوا، ارسال ہوا ہے۔ ارسال ہوا ہے، ارسال بھیجا گیا، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو، بے شک، جو پہلے، یہی عرفان ہے۔ اب علم کیا ہے کہ آل محمد اللہ کی عظیم ترین حجتیں ہیں۔ عرفان کیا ہے کہ کیا وہ ہماری طرح ہیں؟ بھائی یہ عرفان ہمیں تمیز دیتا ہے، علم العرفان سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آل محمد میں اور امت میں کیا فرق ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے۔ ہم خد و خال کو اگر بشریت کہہ رہے ہیں، بے شک قرآن نے نبی کو بشر بھی کہا، لیکن کن معنوں میں کہا؟ مثل بشر ہے، عین بشر نہیں۔ مثل بشر کہا گیا ہے، عین بشر نہیں۔ اچھا وہ جو مثل بشر کہا گیا ہے وہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ نفاذ شریعت کے لیے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اب قرآن میں ذکر آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کریں یہ کون بتائے؟ یہ علم تھا کہ نماز قائم کرو، اور مصطفیٰ وجود عرفان تھے کہ کیسے قائم کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے۔ اب اس کے لیے ایک سراپے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں سجدہ جسم کرتا ہے، نور نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی نور ایک لائٹ ہے، لائٹ سے کیسے پتہ چلتا کہ رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ تو نفاذ شریعت کے لیے آپ کو جامع سراپے، جامع بشر دیا گیا، مثل بشر ہے، خیر البشر ہیں، آپ نور ہیں، آپ خیر البشر بھی ہیں، آپ نور کامل بھی ہیں، آپ روح نور بھی ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں جناب سید علی عابد صاحب اللہ جل کے معزز سننے والوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اور اپنا عقیدہ کسی پہ ٹھونس نہیں رہا مگر ذمہ داری کے ساتھ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نور جو ہے وہ خلقت اول نہیں ہے، ہاں نور تو آل محمد کی وجہ سے ہے، صحیح، نور ایک امر ہے، آل محمد اولی الامر ہے۔ اب امر ہے، امر کا وجود اولی الامر کی وجہ سے ہے، بس علم یہ ہے کہ امر کیا ہے، اور عرفان یہ ہے کہ اولی الامر کیا ہے۔ ہمیں علم یہ بتاتا ہے کہ امر کی یہ عزت ہے، مگر اولی الامر پہچاننے کے لیے ہمیں عرفان چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا، بہت ہی بہترین جواب دیا ہے۔ جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کائنات کی میرے نبی پہ آگے ختم ہوتی ہے، اور جیسے قبلہ نے عرض کیا کہ علم ہے تو علی پر ختم ہو رہا ہے، آئین سے، عرفان ہے، عقل ہے، ہر چیز، یعنی یہی گھرانہ ہے، اس گھرانے کے علاوہ ایسا کوئی دار نہیں جہاں پہ انسان جائے اور علم و عرفان حاصل کرے۔ لہٰذا یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ علم و عرفان پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قبلہ بہت ہی اچھا آپ نے جواب دیا ہے، علم اور عرفان میں فرق کیا ہے۔
اب ذرا قرآن حکیم کی جانب رخ کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں علم و عرفان کے الگ اسلوب پر کیا کوئی واقعات دلائل ملتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور اہم سوال ہے. یوں تو چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی اتنی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اسپیل کو مکمل کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. تو بہت سے واقعات ہیں مگر ایک واقعہ ان میں جو سے آپ یہ کہ 2 واقعات بیان کر اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صاحب شریعت بھی ہیں, بے شک, صاحب کتاب بھی ہیں اور کریم اللہ بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب ہمیں قرآن مجید میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے جاؤ اور وہاں پر تمہیں ایک شخصیت سے ملاقات ہوگی اور جن سے کچھ راز اور نیاز آپ لے سکتے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں تو جناب خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. پھر وہ سارے واقعات موجود ہیں, آپ کا جانا اور دیوار کا گرا ہونا اور پھر کشتی جس میں سوراخ کرنا اور بچے کو قتل کرنا, یہ سارے واقعات موجود ہیں. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صاحب شریعت ہیں اور صاحب علم ہیں. کوئی امت کے عام انسان نہیں ہے کہ جس کے نعوذ باللہ من ذالک علم جو ہے وہ ناقص ہو. لیکن اللہ نے وہاں بتا دیا کہ جناب خضر کے پاس جو تھا وہ علم لدن اور علم عرفان تھا, اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ علم شریعت تھا. صحیح. علم شریعت کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کاملیت کے منزل پر پایا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی آپ خضر سے راز و نہا لیں. تو وسیلہ حضرت خضر بنا, جناب خضر بنا. اب جناب خضر جو ہیں وہ آپ کو عرفان عطا کرتے ہیں. کیا کہنا, ٹھیک ہے. اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو علم جو ہے وہ علم کی طاقت سے آپ مردہ زندہ کرتے ہیں, لیکن عام انسان نہیں. اس کے لیے طاقت معصوم ہونا ضروری ہے. اب یہاں عرفانیت کے منزل ہوگی. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھتے اس قرآن کے برکت سے پہاڑ چلنے لگتے, مردے زندہ ہو جاتے. اب بھائی اگر میں قرآن کی آیت پڑھ کے کسی کو زندہ کر سکتا ہوں تو پھر قرآن کی حقیقت تو وہیں پہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں صاحب عرفان نہیں ہوں, میں صاحب عصمت نہیں ہوں. قرآن مردہ زندہ کرتا ہے مگر اس زبان پہ جاری ہو جو وارث قرآن. واہ 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 واہ, اللہ اکبر. جو وارث قرآن ہے, یہاں پھر جسے خدا نے اختیار دے رکھا ہو, یا جسے خدا نے اختیار دے. ظاہر ہے سارے اختیار منصوب من اللہ ہیں, تو ایسا کوئی اختیار نہیں جو اللہ سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہٹ کر. لیکن ہمارا کہنا یہ ہمارے نالج کے مطابق, ہماری ریسرچ کے مطابق مذہب محمد و آل محمد کی پاکیزہ جو اس اصطلاحات ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو پھر ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے, مگر یہ طاقتیں اللہ ہی عطا کرتا ہے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے ہیں, برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں اور صاحب حکمت ہیں. تو اب وہ جو مردہ زندہ کرتے ہیں وہ طاقت عرفان سے کرتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت دنیا میں معروف ہے, انجیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے, قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا. وہ پرندے ایک مٹی گوندتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں, کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ, اور پرندہ اڑ کے اڑنا شروع کرتے ہیں. تو یہ صرف علم کی طاقت نہیں ہے, یہ ہے عرفان. یہ ہے عرفان. یعنی علم مکمل تب ہوتا ہے جب صاحب عرفان اس میں آ کر روح پیدا کرے, اور صاحب عرفان ہونے کے لیے صاحب عصمت ہونا بھی ضرورت ہے. معافی کے ساتھ ہر آدمی ولی نہیں ہوتا, ہر آدمی ولی نہیں ہوتا. ہر ولی انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان ولی نہیں ہوتا. کیا کہنا, جملہ کیا خوبصورت جملہ ہے. ہر ولی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان ولی نہیں ہوتا. جیسے کہ ہر عارف عالم ہوتا ہے, ہر عارف عالم ہوتا ہے مگر ہر عالم عارف نہیں ہوتا. کیا کہنا, اسی طرح بہت خوبصورت جملہ ہے. یہ علم و عرفانیت کا ایک فرق ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام صاحب عرفان ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب عرفان ہے مگر خضر کی وجہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام, یہاں علم کی 3 اقسام جسے علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم کی پہلی منزل ہے کہ سن کے آپ علم لے آئیں. علم کی دوسری منزل ہے کہ آپ دیکھ کے علم لائیں, محسوس کریں. اور پھر حق الیقین کی تیسری منزل ہے کہ آپ اسے دیکھیں اور اس پر ایمان لائیں. اب جناب ابراہیم علیہ السلام میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, نہ ایمان کی کمی تھی نہ علم کی کمی تھی. یہ دونوں کمیاں جس میں ہوں اللہ اسے معصوم نہیں بناتا. اللہ نے حجت تمام کی ہے. یہ موسیٰ نے, جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو یقین مانا کہ اے ابراہیم میں زندہ کرتا ہوں, میں مردہ کرتا ہوں, تو اس پر جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حق الیقین مانگا ہے وہ ہمارے لیے مثال قائم کی ہے. اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اللہ پہ یقین نہیں تھا.
جس کو ایک لمحے کے کروڑویں حصے پر بھی اپنے اللہ پہ اپنے مالک پہ یقین نہ ہو، آپ یقین کیجئے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ میں نے جملہ ہدیہ کر دیا، وہ کبھی معصوم نہیں ہوتا جسے اپنے اللہ پر ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی کسی جہت میں کہیں یقین کی کمی ہو، وہ اللہ نہیں کا عظیم بندہ اور معصوم نہیں ہوتا۔ صاحب عصمت کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ چاہے، جس پہ اللہ اسے صادر کرے، جو حکم صادر کرے، اس حکم کو صدق و بالیقین کے ساتھ، تسلیم و بالرضا کے ساتھ تسلیم کرے، یہ معصوم کی نشانی ہے۔ ماشاءاللہ، اس لیے فرمایا کہ میرے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا۔ واہ، کیونکہ ان کا کامل یقین ہوتا ہے۔ پھر سورہ جمعہ میں اللہ نے شاہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہاں اللہ نے صادق کی تعریف بتائی ہے کہ صدیق صادق وہ ہوتا ہے جسے کبھی موت کا خوف نہ ہو، جو کبھی موت سے نہ ڈرے۔ یہ سارے عرفانیت کے درجے ہیں، اور عرفانیت اسی کی کامل ہوتی ہے جس کا تعلق معصوم سے ہوتا ہے، معصوم سے، جس کا ہادی معصوم ہوتا ہے۔ جب ہادی معصوم نہیں ہے تو ماننے والا تو پہلے ہی غیر معصوم ہے، ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ صاحب عرفان کا جو ہے وہ منزلت اسی میں آتی ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے وہی صاحب عرفان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا، بہت خوبصورت۔ قبلہ نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ ان کی بات میں سے ایک بات آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ عرفان، چاہے عرفان ہو چاہے علم ہو، انسان تبھی کامل ہو سکتا ہے جب اس کا رہبر، اس کا ہادی کامل ہو اور یقین کی منزل پر ہو، اور اس کا یقین پختہ ہو، اور حتیٰ کہ قبلہ ایک چیز بیان کی، معصوم ہو۔ اور معصومین کی ڈیفینیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ تھوڑی سی اگر وضاحت کر دیں معصوم کے اوپر ایک منٹ کے لیے، اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ ہے معصوم کہتے کیسے ہیں۔ معصوم ایک ہوتا ہے بچہ معصوم، وہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ دیکھیں جو چیز بیان ہو جائے، میسج پہنچ جائے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ جس کی عقل کامل نہ ہو اور اپنے فیصلوں پہ قادر نہ ہو، وہ معصوم بچہ ہے، صحیح، وہ ایک صنف ہے، وہ فطرت، وہ تقاضۂ فطرت ہے۔ صحیح۔ جس معصوم کا آپ نے سوال کیا ہے یا جس کی طرف قرآن اشارہ فرما رہا ہے یا کھل کے حکم دے رہا ہے، وہ معصوم، اس کی دو شرائط ہیں کہ سب سے پہلے کہ وہ اللہ کا چنا ہوا ہو، اسے بندے نہ بنائے، مخلوق نہ چنے، نہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی ٹوٹلی پیورلی سلیکشن آف گاڈ ہو، سلیکشن آف پیپلز نہ ہو۔ واہ، جو انسانوں کی سلیکشن ہے وہ الیکشن ہے، صحیح، وہ الیکشن ہے، وہ جمہوریت ہے، اور شریعت میں جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں، معذرت کے ساتھ۔ کیا اگر کسی کی دل شکنی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت سے آپ نے مسائل حل کر شریعت میں جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ جمہوریت یہ ہے کہ جسے بہت سے کہہ دیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس طرح پھر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، رسول اللہ کے ساتھ 313 ہوتے ہیں، ابو جہل کے ساتھ 1000 ہوتے ہیں، پھر آپ کی جمہوریت کیا کہتی ہے؟ اس طرح پھر جناب رسول خدا کے ساتھ خندق میں 1000 ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے کافرین جو ہیں وہ 10,000 کے قریب ہوتی، اب جمہوریت کیا کہتی ہے؟ پھر ہم کربلا میں جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ہوتے ہیں، دوسری طرف لاکھوں ہوتے ہیں، جمہوریت کیا کہتی ہے؟ پھر فرعون کی طرف لاکھوں ہوتے ہیں، موسیٰ کے ساتھ کم ہوتے ہیں، یہاں جمہوریت کیا کہتی ہے؟ نمرود کے ساتھ ہزاروں ہوتے ہیں اور ابراہیم تنہا ہوتے ہیں، یہاں جمہوریت کیا کہتی ہے؟ یہی فرق ہے کرسی اور آیت الکرسی کا۔ ماشاءاللہ، کرسی جو ہے یہ الیکشن ہے اور آیت الکرسی جو ہے وہ سلیکشن ہے۔ معصوم جو ہیں وہ آیت الکرسی کے چنے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ استفا کرتا ہے، اور اللہ جنہیں چنتا ہے اللہ انہی کو چنتا ہے جیسے اللہ خود پاک ہے، تو ظاہر ہے پاک کبھی نجس کو نہیں چنتا۔ آگے چلتے کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد۔ You are watching Alajal TV HD. تمام ناظرین کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی بہترین آج کا ہمارا عنوان ہے، اور میں پھر بیان کرتا چلوں، معصوم ہادی وہی ہے جسے اللہ چنے، نہ کہ مخلوق چنے، جو قبلہ نے پہلے الفاظ استعمال کیے تھے۔ قبلہ آج کے پروگرام کا آخری میں سوال کرنا چاہتا ہوں ایپیسوڈ کا، کہ علم و عرفان کو کن طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے؟ کہ ایک عام انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر عرفان کو سمجھا جائے تو کیسا سمجھا جائے، علم کو سمجھا جائے تو کیسے سمجھا جائے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت۔ دیکھیں آقا کی جو آخری نصیحت ہے، میں وصیت نہیں کہتا کیونکہ وصیت مردوں کی ہوتی ہے، اور میں ذرا اس مسئلے میں بہت ہی میرا کھلا عقیدہ ہے، چاہے پوری دنیا مجھ پہ فتاوے لگا دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے آقا کو کبھی نعوذ باللہ من ذالک، مردہ ضمیر ہے جو آقا کو مردہ سمجھے۔ واہ واہ واہ،
اگر وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں باقی ہے؟ کیوں باقی ہے؟ کیا کہنا؟ اب وہ الگ بحث ہیں وہ خواص کی علماء کی کہ قبر میں کیسی زندگی ہے، یہ وہ الگ بحث ہے، مجھے اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر اس عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ علم و عرفان کے وسائل کن سے لیا جائے؟ صحیح، دیکھیے ہمارا آپ کا یہ سوال میرے پچھلے سوال سے بالکل جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا کوئی اور شک وہ نہیں۔ یہ ہے کہ معصوم ہی ہادی ہوتا ہے، ہادی ہی معصوم ہوتا ہے۔ صحیح، بے شک۔ جس نے ہدایت کرنی ہے، یعنی بت پرستی سے وہی منع کرے جو خود کبھی بت پرست نہ رہا ہو۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بت پرستی سے وہی روکے جو کبھی خود بت پرست نہ رہا ہو، شراب سے وہی روکے جو اللہ نہ کرے کبھی خود شرابی نہ رہا ہو۔ ایک جملہ میں عرض کروں؟ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر میں یوں کہوں کہ آپ نے پوری تاریخ عرب سمیٹ کے آپ کا بہت شکریہ۔ ایک مٹھی کیا، ایک چھوٹے سے، یہ دیکھیں 2 حصے ہیں انگلیوں کے، اس میں رکھ دی ہے جی بڑی تو مہربانی، غلط نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ شراب سے وہ روکے جو خود بت شرابی پرستی نہیں سے وہ روکے جو کیا کبھی کہنا؟ خود بت پرست نہ رہا ہو، تھا۔ بڑی بات، شراب سے وہ روکے جو کبھی خود شرابی نہ رہا ہو، واہ واہ واہ۔ دیگر نجاسات سے وہ روکے جو خود کبھی نجس نہ رہا ہو۔ اللہ کا قانون ہے، قانون شریعت اور قانون قرآن و عرفان یہی ہے کہ آپ کا ہادی وہ ہو جو اللہ کی طرف سے منتخب ہو اور اس میں کوئی عیوب نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بس یاد رکھیے معصوم کی کم از کم تعریف یہ ہے کہ جس کی طہارت کی ضمانت اللہ خود قرآن میں دے۔ واہ، اب یہ بحث محفوظ عن الخطا، یہ بحث ایک الگ ہے، یہ خواص کی بحث ہے، لیکن آل محمد کی عصمت میں شک کرنا یہ خباص کا کام ہے، کیا کہنا؟ یہ خواص کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ فقہاء کا کام نہیں ہے، یہ آل محمد کے ان دشمنوں کا کام ہے جنہیں اس کام کے لیے چنا گیا ہے، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر زنگ لگائی ہے کہ اگر ہادی کو مشکوک کر دیا جائے تو ہدایت مشکوک ہو جائے گی، ہدایت مشکوک ہو گئی تو جتنے انسان ماننے والے ہیں وہ مشکوک ہو جائے گا، وہ مشکوک ہوا تو مذہب مشکوک ہو جائے گا، مذہب مشکوک ہوا تو دین مشکوک، دین مشکوک ہوا تو اسلام مشکوک، اسلام مشکوک ہوا احکام مشکوک، احکام مشکوک ہوا حکم دینے والا مشکوک، حکم دینے والا مشکوک ہوا جبریل کا آنا مشکوک، جبریل کا آنا مشکوک ہوا قرآن مشکوک، قرآن مشکوک ہو گیا پورا دین مشکوک، توحید مشکوک، کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ واہ واہ، یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ معصوم پر الزام لگاؤ، معصوم کی عصمت کا انکار کرو، یہ کہہ دیا جائے کہ آل محمد جو ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد وہ معصوم نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، جس نبی کی آنکھیں معصوم ہیں، جس نبی کا چہرہ معصوم ہے، جس نبی کا نور معصوم ہے، جس نبی کا علم معصوم ہے، جس نبی کے ہاتھ معصوم ہے، جس نبی کا طریقہ معصوم ہے، جس نبی کا چلنا معصومیت ہے، اس نبی کا خون کبھی غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اس نبی کا نور کبھی غیر معصوم نہیں ہوتا۔ اور متعدد احادیث ملت اسلامیہ میں ہمیں کتب میں ملتی ہیں جہاں میرے نبی کہتے فرماتے ہیں کہ یا علی انت اللہم کا لہمی دمو کا دمی حسبو کا حسبی سلبو کا سلبی نسبو کا، یا علی انت ولیہی و وسیحی و اخیہی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو آپ میرا خون ہو، یا علی آپ مجھ سے ہو، میں آپ سے ہوں۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو عصمت کل ہیں، اگر ان کو آپ معصوم مانتے ہیں تو نبی کے نور کا حصہ غیر معصوم کیسے ہوگا؟ پھر نبی فرماتے ہیں فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا جگر ہے، تو فاطمہ غیر معصومہ کیسے ہو گئی؟ علی کیسے غیر معصوم ہو گئے؟ ان کی اولاد کیسے غیر معصوم ہو گئی؟ کسی غیر معصوم کو حق نہیں ہے کہ وہ انبیاء ما سبق پر جنت میں سردار مقرر کیا جائے۔ کیا کہنا؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں اور ان پہ سردار ان کو مقرر کیا جائے جو غیر معصوم ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کیا یہ نبی کی حدیث موجود نہیں ہے؟ بے شک موجود۔ تو اگر یہ موجود ہے تو پھر حسنین شریفین جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جنت میں ہیں، تمام شہداء جنت میں، تمام اولیاء جنت میں، تمام تبع تابعین وہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، نبی کے پاک وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنت میں ہیں۔ تو ان پر اگر سردار کسی کو مقرر کیا جائے تو کسی غیر معصوم کو حق نہیں ہے کہ وہ انبیاء پہ سرداری کرے۔ کیا کہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ نے بہت ہی بہترین جواب دیے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آج کے اس پروگرام میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی مہم تھیں اور ہونی چاہیے تھیں، اور ممکن ہے کہ ایسا پروگرام یا ایسا ایپیسوڈ کسی اور چینل سے نشر نہ ہوا ہو۔ میں پھر کہہ دوں لاسٹ میں جو پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اگر علم و عرفان مل سکتا ہے ہادیان سے، معصومین سے،
تو وہ فقط اور فقط محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی در ہے، یہ انہی کا گھرانہ ہے۔ لہٰذا آج کے لیے صرف اتنا ہی، دیکھتے رہیے مہمان رمضان، وسلام، خدا حافظ۔